अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में इतनी कत्ल गारत कुछ दहाइयों तक देखने को नहीं मिली। 42 अफराद को हलाक कर दिया गया है, जिनकी अक्सरियत मुसलमान है। साथ में जो हिंदुस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, जो कि अब हुकूमत भी कर रही है, उनके जो स्टेटमेंट्स सामने आते हैं इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और उसी तशद्दुद को इंसाइट करते हैं, मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं। उस पर बात करेंगे। साथ में जो नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हिंदुत्व हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक सिलसिले का आगाज़ किया था, उसमें आज एक और इंतहाई मनफी कदम उठाया है। 37 नए कवानीन हिंदुस्तान ने अपने कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में शामिल किए हैं, जिसका मतलब है कि वो कवानीन अब मकबूजा कश्मीर पर भी लागू होंगे। इससे पहले याद रहे कि मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान के आइन में एक खसूसी टेरिटरी समझा जाता था और ये कवानीन उस पर लागू नहीं होते थे। इट वुड बी एक्सक्लूडिंग दीज लॉज। लेकिन अब ये ना सिर्फ उधर अप्लाई होते हैं, जो बीजेपी हुकूमत का बहुत देर से एजेंडा रहा है, नरेंद्र मोदी के मंशूर में था कि जनसंघ के दिनों से हम मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा ना बना सके, इस बार बनाएंगे। और उसके पीछे वजह ये है कि मकबूजा कश्मीर की जो मुसलमान अक्सरियत डेमोग्राफिक है, उसको ज़बरदस्ती उसकी मुसलमान पॉपुलेशन को हिंदुस्तान पॉपुलेशन में तब्दील करना है, डेमोग्राफिक चेंज लाना है, जिसको एक वॉर क्राइम समझा जाता है, जुर्म में जंग समझा जाता है। शराजी साहब, जो अभी आपको नज़र आ रहा है, दिल्ली में हो चाहे मकबूजा कश्मीर में हो, आप इस शो पर कह चुके हैं कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें तो नोटिस नहीं ले रही, वो मईशत को सामने रखती हैं और बाकी तरजीहात को उस तरह का वज़न नहीं देती जितना उनको देना चाहिए। किस तरह देखते हैं जनाब? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है और हमारे ऐवानों में भी इस बात को डिबेट किया जा रहा है और पिछले दिनों सेनेट के इजलास के अंदर भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलखुसूस शेरी रहमान ने इस नुक्ते को उठाया है और कहा यह गया है कि हमें बहरहाल अपनी एक कोशिश जारी रखनी चाहिए और जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं या जो दुनिया के बड़े अहम कैपिटल्स हैं, वहाँ पे हमारा जो सफारती एक मिशंस मौजूद हैं, उनको चाहिए कि बहरहाल, क्योंकि दुनिया तो तकसीम हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो मफादात की दुनिया है। एक वो हैं कि जो ताकतवर हैं और एक वो हैं जो कमज़ोर हैं। तो बहरहाल भारत का शुमार ताकतवर ममालिक में होता है और ताकतवर ममालिक के जो मफादात हैं वो मुश्तरका हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम ये उम्मीद रखें कि शायद यूरोप से कोई आवाज़ उठेगी, शायद कोई अमेरिका की जानिब से कोई एक बहुत बड़े कोई इक़दामात का ऐलान किया जाएगा, या इवन के हमारे जो खुशहाल इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी बात हो कि जिस नतीजे में हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी बैकफुट पे जाएंगे या कम से कम जो हो रहा है वहाँ पे वो होना बंद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये बातें तो अब किस्सा पारीना असद हो गई हैं। ठीक है, मामला ये है कि कश्मीर की सूरत हाल हो तो मेरा ख्याल में कश्मीरियों को खुद अपनी जंग लड़नी होगी और उसके लिए जो सफारती एक और इखलाकी मदद हो सकती है, यकीनी तौर पे हमें वही पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि माजी में जो हम पे इल्ज़ाम आता रहा है कि शायद हम वहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मेरे ख्याल में आगे चल के हमारे लिए कोई मुश्किलात पैदा ना करें। तो वो एक पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए जो कि बहरहाल रियासत पाकिस्तान ने अपनाई हुई है। लेकिन हम जब भारत की बात करते हैं, देखें बीजेपी के दो एक तरह से फेसेस थे। एक फेस था वाजपेयी साहब की शक्ल में, LK अडवाणी की शक्ल में, बहरहाल जो बेहतर फेस था। और उस दौर में आपको याद होगा कि अगरचे पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटरशिप थी और जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन बहरहाल चीज़ें बहुत हद तक आगे बढ़ी और एक मरहले पे तो ये कहा जा रहा था कि शायद कश्मीर का मसला हल होने जा रहा है। तो देखा जाए तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे थे, लेकिन बहरहाल वो इस बात पर यकीन रखते थे कि गुफ्तगू के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। लेकिन दूसरा फेज़ जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में है, जो बहरहाल फाशिस्ट है, जो बहरहाल गोली पे डंडे के ऊपर यकीन रखने वाला है और उनका ख्याल ये है कि बस जो आपने सोचा उनको कर गुजरें और इसकी रिगार्डलेस उसके नतायज क्या निकलते हैं या उसके नतीजे में खुद भारत के अंदर कितना बड़ा इंतशार फैलता है। लेकिन ये भी एक बहरहाल हकीकत है कि माजी के अंदर न सिर्फ बीजेपी की हो या कांग्रेस की हुकूमत हो, आपको याद होगा कि
گولڈن ٹیمپل کے اندر جو سکھوں کے ساتھ کیا گیا جی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج بھی سکھ بہرحال ایک اپنے آپ کو ہندوستان کا اس طرح حصہ نہیں سمجھتے کہ جیسے سمجھنا چاہیے. خالصتان کی شکل میں ایک موومنٹ بہرحال کہیں نہ کہیں چل رہی ہے, اور جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسد, تو میرے خیال میں آگے چل کے یہ اس طرح کی تحریکیں زور بھی پکڑ سکتی ہیں. خود کشمیر کے اندر دیکھیں آپ کہ نفرتوں کے جو بیج اس وقت بوئے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر 370 کو ختم کر دیں گے یا 37 نئے لاز لے کے آئیں گے, وہاں پہ آپ مجبور کریں گے کہ وہاں کے جو ایک مسلم آبادی ہے اس کو آپ اقلیت میں تبدیل کر دیں گے, وہاں پہ ہندوؤں کو آباد کریں گے, وہاں پہ ان کو بزنس کے لیے پراپرٹیز کے لیے رائٹس دیں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اس مسئلے کو حل کر لیں گے. میں نہیں سمجھتا. آپ نفرت کے وہ بیج بو رہے ہیں کہ جو بہرحال آگے چل کے آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے. ویسے شرازی صاحب کانگریس کے ایک پرائم منسٹر ہیں راجیو گاندھی, آپ کو یاد ہوگا ایک تامل خودکش بمبار کے ہاتھوں ان کی موت ہوئی تھی. تو میرے خیال میں جب آپ عوامی امنگوں کو, عوامی خواہشات کو یا ان کے مطالبات کو سننے کے بجائے اپنے آپ کو امپوز کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ایک نئی انتشار کی لہر آئے گی. اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر عالمی برادری خاموش رہے گی تو کل کو یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے اسد کہ ہندوستان کے پرامن مسلمان شدت پسندی انہوں نے اختیار کر لی ہے, جو دہشت گردی کی راہ اپنا رہے ہیں. اگر کل کو دلی میں کوئی خود کچھ دھماکہ ہوتا ہے, کہیں ٹرین میں بم بلاسٹ ہوتا ہے, یا کشمیر کے اندر اس طرح کی کوئی شدت پسندی کی لہر چل پڑتی ہے, تو پھر عالمی برادری کو دیگر جو فورمز ہمارے بڑے بڑے ہیں ان کو پھر گلہ نہیں کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کے لیے پھر شدت پسندوں کی یا دہشت گردوں کی ٹرم یوز نہیں کرنی چاہیے. یقینی طور پہ جب کوئی ظلم سہ رہا ہوتا ہے تو آخر پہ اس کے پاس یہی آخری آپشن رہ جاتی ہے کہ پھر وہ بھی ریئیکٹ کرے, اور ظاہر سی بات ہے جو کمزور ہوتا ہے اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے کہ وہ پھر گوریلا وار کے تھرو اور خود کچھ دھماکوں کے ذریعے یا اور طریقوں سے وہ اپنے آپ کو پھر ریسکیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈیوائیڈ آئی ہوئی ہے جس کے اندر دنیا یہ سمجھتی ہے کیونکہ ان کے معاشی مفادات وابستہ ہیں, 1.25 ارب کی آبادی کی ایک مارکیٹ ہے, کنزیومر مارکیٹ ہے, یورپ بھی ڈر رہا ہے, امریکہ بھی ڈر رہا ہے, اور ایون کہ مسلمان ممالک بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں, یا ان کے ممالک کے اندر جو وہاں کے کاروبار ہیں وہ شاید بہت بڑے ہندو بزنس مین چلا رہے ہیں, لہٰذا خاموش رہا جائے. تو یہ خاموشی نہ صرف ہندوستان کو بلکہ پوری دنیا کو ایک انتشار کی طرف لے کے چلے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں. ویسے شرازی صاحب یہ ایک تسلسل ہے, آپ نے بھی ذکر کیا ایل کے اڈوانی کا اور واجپئی کا. یہ درست ہے کہ وہ شاید نریندر مودی کے نسبت کچھ بہتر تھے, لیکن وہی واجپئی صاحب نے جب نیلی میں قتل و غارت ہو رہی تھی پھر سے مسلمانوں کے خلاف, تو منہ اپنا پھیر لیا تھا, اور کچھ ان کے جو انتہائی انفلیمیٹری قسم کے بیانات ہیں ابھی بھی ان کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. ایل کے اڈوانی صاحب کا بھی یہی تھا جناب, جب یہ سارا بابری مسجد کا سلسلہ تھا تو اس میں ایل کے اڈوانی نے پہل کی تھی, ایل کے اڈوانی نے وہ سارا یاترا شروع کیا تھا, ایل کے اڈوانی نے, بلکہ نریندر مودی کا جو سہارا تھا وہ ایل کے اڈوانی تھا. اور اب جب نریندر مودی اسی ایک سوچ کا اب آپ کو ایک پریمر ڈونا نظر آتا ہے, آپ کو اب یہ چیز واضح ہونے کو ملتی ہے, تو شرازی صاحب اس سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 2014 میں وہ لوگ جن کا نہ تو واجپئی نہ ایل کے اڈوانی, ان لوگوں میں سے کسی کی بھی سوچ سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ نریندر مودی کے حق میں بات کرتے تھے. نیو یارک ٹائمز میں, واشنگٹن پوسٹ میں, بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ کہتے تھے کہ یہ گجرات ماڈل ہے. آپ چھوڑ دیں کہ کون سا فساد کیا ہوگا 2002 میں, یہ ہماری معیشت کے لیے اچھا ہوگا, یہ ہماری خارجہ پالیسی کے لیے اچھا ہوگا. آخر کار ہندوستان بین الاقوامی سطح پر اب آپ کو ایک سپر پاور دیکھنے کو ملے گا, اور جو بھی سپر پاور ہے جناب وہ میرے خیال سے دلی میں دفن ہو گیا ہے. اگر گجرات میں دفن نہیں ہوا تھا, اور اگر 1984 میں دلی میں وہی شہر جس میں آج فساد ہو رہا ہے تب دفن نہ ہوا ہو. لیکن جناب اس میں جو ایک خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا بیانیہ بہت بہتر ہوا ہے. پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اقلیتوں کے حوالے سے وہ بہت بہتر ہے, لیکن ابھی بھی جیسے آپ نے کہا سفر بہت طویل ہے. اس پر بات کریں گے اگلے حصے میں, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے دلی میں فساد کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ایک خوش آئند سلسلہ دیکھنے کو ملا ہے.
سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی صاحب کو جے کلفرڈ والیس ایوارڈ ابھی ملا ہے. یاد رہے کہ جسٹس جیلانی صاحب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا 2014 میں انتہائی تاریخی سو موٹو فیصلہ کیا تھا جس میں اقلیتوں کے جو مذہبی حقوق ہیں ان کی سب سے وسیع انٹرپریٹیشن کی تھی پاکستان کی تاریخ میں, اور حکومت پاکستان کو 7 ڈائریکشنز دیے تھے. وہ 7 ڈائریکشنز کیا ہیں؟ اسی ایوارڈ سیریمنی میں جو جیلانی صاحب کا ویڈیو لنک ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں. Judged only by their conduct. The court issued 7 directions to the state, which included making the school curricula more inclusive and more liberal, banning hate speech on media, to establish a National Council of Minority Rights, and the creation of a special police force to protect the places of worship. I thank you all for your presence and for the honor conferred on me. اب یہ جو جسٹس کلفرڈ والیس ایوارڈ ہے یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو قانون کی بالادستی کے لیے منصفانہ طور پر جد و جہد کرتے ہیں. جو 7 ڈائریکٹیوز جن کا جیلانی صاحب نے ذکر کیا اس پر ابھی بھی سفر جو ہے وہ طویل ہے. کریکولم میں آپ اصلاحات حکومت وقت کو اصلاحات کرنے کا کہا ہے. ساتھ میں کہا ہے کہ ایک خصوصی پولیس فورس ہونی چاہیے جو کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تحفظ کر سکے, اور یہ بھی کہا کہ تمام ہیٹ سپیچ اس کے حوالے سے بھی قانون سازی ہونی چاہیے. شرازی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اس ڈیسیجن پر بھی بات کریں, اور یہ جو ابھی انٹرنیشنل ایوارڈز ہیں, اس سے پچھلے سال جسٹس جیلانی صاحب کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار جسٹس نے بھی ایوارڈ دیا تھا, انٹرنیشنل جسٹس ایکسلنس ایوارڈ. ہندوستان میں اگر آپ اس کی عدلیہ کو دیکھیں وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جی انتہائی خود مختار عدلیہ ہے. تو بابری مسجد کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. وہ 90 کی دہائی میں جو اتنا بڑا ایشو ہوا تھا اور اس کے بعد جو اتنی تشویشناک قسم کی رائٹنگ ہمیں نظر آئی تھی, اب ایک انتہائی غیر منصفانہ قسم کا فیصلہ ایوارڈ ہوا ہے جس میں آپ نے بالکل ہی جو ساری سچویشن ہے وہ سیڈ کر دی ہے وہاں کے ہندوتوا انتہا پسند گروپس کو. لیکن یہاں جب وہ سچویشن ہوئی تھی کڑک میں, تو جس طرح ہم شو پر ڈسکس کر چکے ہیں, ہمارے ایک اور سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب نے کہا کہ جو ٹیمپل جس پر مسلمان انتہا پسندوں نے قبضہ کیا تھا اس کو اب واپس جو ہندو ورشپر ہیں ان کو دے دیا جائے, ملکیت ان کی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں شرازی صاحب؟ میرا خیال میں صد آپ نے بڑا کلاسیکل کمپیریزن ڈرا کیا ہے بالخصوص, اور آپ اس ریجن میں رہ رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی جوڈیشری کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کو جو ایوارڈ ملا ہے واقعی پاکستان کی عدلیہ, اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ایوارڈ انڈیویجولی ان کے لیے نہیں ہے بلکہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے, اور میں واقعی سلیوٹ کروں گا کہ بالخصوص ایسے کیسز کہ جہاں کے اندر جو ہے وہ ادر سیکٹس یا ادر فیتھ کے لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ دیکھنا تھا, تو بھارت کی عدلیہ بری طرح ناکام ہوئی. میجورٹی ہندو ملک کے اندر جب مائنورٹی مسلمانوں کا معاملہ آیا ہے بابری مسجد کو لے کے, تو وہاں پہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں انتہا پسند ہندوؤں کے سامنے, اور ایک بڑا ہی پولیٹیکل ڈیسیجن دیا گیا جس کو دنیا بھر میں کہا گیا کہ یہ بڑا ایک حیران کن ہے, جس کے اندر فیکٹس تو کچھ اور کہہ رہے تھے بٹ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کچھ اور دیا. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھا جائے جس کیس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, سپٹمبر 2013 میں وہی پشاور میں ایک چرچ کے اوپر حملہ اور اس کے اوپر سو موٹو, بعد میں اس کے اوپر ایک بڑا بہترین ججمنٹ دینا اور ساتھ میں ڈائریکشنز. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 7 نکات کا جیلانی صاحب نے ذکر کیا ہے, میں تو حوالہ دوں گا اسد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی 11 اگست کی سپیچ کا. بنیادی طور پہ پاکستان کے ریاست نے اپنے وجود میں آنے کے بعد اس بات کو تسلیم بھی کیا اور کھلے دل کے ساتھ, اور پھر اپنے آئین کا حصہ بھی بنایا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے مائنورٹیز کے ہر طرح کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے. رادر یہ کہ ان کو اس طرح کی فیلنگ دی جائے کہ اونرشپ محسوس کرے, اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر بھی بالکل مخصوص نشستیں, اگرچہ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ جنرل سیٹ سے بھی آنا چاہیں تو آنا چاہیں, ورنہ ان کی نمائندگی کو بڑا میک شور کیا گیا ہے
کیونکہ ان کا ووٹ بینک اس طرح نہیں ہے ملک کے اندر کہ وہ عام نشستوں سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں، تو مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں تاکہ پارلیمان کے اندر ان کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ ساتھ میں آگے چل کے دیکھیں توہین رسالت کے معاملے پہ آصف بی بی کے جو باہر آج بیرون ملک آزاد زندگی گزار رہی ہیں، پاکستان کی عدلیہ نے چیزوں کو میرٹ پہ دیکھا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو لے کے کتنا بڑا پریشر تھا، ملک کے اندر دھرنے دیے گئے، تھریٹننگ قسم کی کالز تھیں، لیکن بہرحال جو حقائق تھے ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ دیا گیا، اور ہمیں اپنے عدلیہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ عدالتوں کے اندر کو اگر دباؤ ہو یا عدالتوں کے باہر ہو یا کوئی موب کی سچویشن بنے، ہار کو نظر انداز کر کے عدلیہ صرف اور صرف بالخصوص ان کیسز کے اندر میرٹ کو اپہولڈ کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ پاکستان کے لیے بہت آج خوشی کی بات ہے کہ اس کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ شہری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ جو کچھ ہندوستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے، خصوصی طور پہ دلی میں جو فساد ہو رہا ہے، اس میں اکثریت ہے مسلمانوں کی جو کہ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے، کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، بالکل عالمی برادری کو میں سمجھتی ہوں اس قسم کے جو لٹرلی ریاستی دہشت گردی کو اور اس کے فروغ کو اور اس کی سرپرستی کو جو وہاں کی پولیس اکثر و بیشتر کرتی نظر آ رہی ہے، بالکل نوٹس لینا چاہیے۔ لیکن پھر اس کہہ دینے کے حوالے سے وہاں جب عالمی برادری کے جو سینٹرز ہیں، یعنی نیو یارک ہو، برسلز ہو، لندن ہو، بیجنگ تو خیر اس وقت اپنے کرائسس میں مصروف ہے، لیکن ان جگہوں پر آپ کی کیا سفارت کاری چل رہی ہے، یہ خود سے یا اسٹیٹمنٹ سے ایسا نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہندوستان واضح ہے کہ اپنی ایک کروٹ بدل رہا ہے، اپنی نظریاتی کروٹ بدل رہا ہے، جس کے جرائم پہلے سے موجود تھے۔ یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہوا ہے، اس میں وقت لگا ہے، اس میں دانش مند ہو یا کوئی بھی ہو، بہت لوگوں نے اس بات کو پر ریزسٹنس شو کی ہے، خاص طور سے خواتین لیفٹ الائنسز نے شاہین باغ میں اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے یہ ان باتوں کو ریزسٹ کیا ہے۔ لیکن یہ جو جسے کہتے ہیں نا ٹائیڈل ویو قسم کی چلی ہے، ایک لہر سی اٹھی ہے جو ہندوستان کے پورے کور یعنی اس کے آئیڈیا آف انڈیا جسے کہا کرتے تھے، اس کو بالکل اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس وقت جو وہاں آگے جل رہی ہیں ہندوستان کے کیپٹل میں، وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مودی سرکار نے ایک دروازہ کھولا ہے جس کا وہ خود نہیں اندازہ لگا سکتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات غلط ہے، ان کو شاید اندازہ بھی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈین معاشرے میں ہندوتوا کی جیت ہو، سنگ پریوار کا ہی راج ہو، اور جو انہوں نے آئینی تحفظ دیے تھے وہاں اقلیتوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، وہ واپس لیے جائیں۔ اگر آئین میں نہ ہو سکے تو پھر وہ تو زمین پہ یہ حقیقت آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگیاں بالکل غیر محفوظ ہیں۔ اچھا شہری رحمان صاحبہ، کیونکہ آپ کا مقبوضہ کشمیر پر بھی آپ کی گہری نظر رہتی ہے، 37 نئے قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں جو کہ فیڈرل قوانین تھے، ان کو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ میں شامل کر کے جو ایک زمانے میں خصوصی ٹیریٹری تھی ہندوستان کے آئین کے مطابق، اس کو اب آپ مسلمان اکثریت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سینیٹر صاحبہ، ریاست پاکستان کیا کچھ کر سکتی ہے تاکہ وہاں صورتحال کچھ بہتر ہو جائے، مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو کچھ ریلیف ملے؟ دیکھیے، مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو تو اب مودی سرکار اور ہندو ریاست بالکل ان کو ایک یک طرفہ مہم کے ذریعے، اور یہ مہم جوئی کافی دنوں سے جاری ہے، اگست سے پہلے بھی، کے ذریعے بالکل اپنا ایک نوالا لے کر ہضم کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی نوٹس بھی نہ کرے، کوئی ان کو تنبیہ بھی نہ کرے کہ وہ انہوں نے ڈکار لیے۔ اب یہ اس طرح تو اگر ہوا تو پھر تو ساری دنیا میں اس طرح ہو سکتا ہے۔ ایسٹ ٹمور میں یہ سلوشن تو ڈھونڈا گیا تھا، یونائٹڈ نیشنز ہی کے وہی سیکرٹری جنرل جو اس وقت ارجنٹینا کے صدر تھے، پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یو این کو استعمال کر کے یہ سارے حل ڈھونڈے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر ہم کریں
اور صحیح فورم پہ صحیح وقت پر، اور تھوڑا سا ہر میٹنگ میں آپ مطلب ریسپیکٹفلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری یہ توقع ہے، یہ کریں، تو پھر بندہ اگلا سوچے گا کہ یہ پاکستان بالکل ان کی حکومتیں سیریس ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ اپنے خود ہم دباؤ میں ہوں گے، FATF ہے، دوسرے ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، لیکن اس وقت یہ بات بھی کرنے کی بنتی ہے، ایک طرف آپ نے افغانستان میں بہت کوآپریشن دکھائی ہے، تو دوسری طرف آپ کو کچھ اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنے سے جڑے ہوئے جو کازز ہیں جیسے کشمیر ہے وہاں آپ ریلیف مانگ رہے ہیں، یہ تو ہیومینیٹیرین بات ہے، آپ تو نہیں کہہ رہے، آپ تو اصل میں کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا تو حق ہے خود ارادیت کی، جو کوئی ایسی یونیک بات نہیں ہے، پھر میں کہوں گی ایسٹ تیمور میں ایکسرسائز ہوئی ہے جی. لیکن جہاں مسلمان ہیں، جہاں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اقتصادی کہانی ہے، ادھر ساری دنیا منہ موڑ لیتی ہے، کچھ جو دوست مسلمان آواز اٹھاتے بھی ہیں ان کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ان باتوں کا یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک دن کا بیان نہیں ہوتا جی، اور اس پروسیس میں آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے ہر جگہ کام دکھانا ہوتا ہے، لوگ بٹھانے ہوتے ہیں۔ ابھی تک اسپیشل آنگوائے کیوں نہیں پاکستان نے اناؤنس کیا کشمیر کے لیے؟ بھئی آپ کے حق میں آپ جو چاہیں کریں، آپ وہاں بھیج دیں کسی کو جو ہر کیپٹل میں گھومے، ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن نہیں گیا، میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن اس طرح نہ کوئی کانفرنسز ہوئی ہیں، نہ پبلک اٹینشن ڈائیورٹ ہوئے، حالات بذات خود یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری طرف سے جو ایک بھرپور پبلک ڈپلومیسی کا ایفرٹ ہونا چاہیے تھا، مجھے اس حکومت سے نظر نہیں آ رہا۔ شہری صاحبہ، یہی آپ بات جو کر رہی ہیں کہ پبلک ڈپلومیسی کا شاید فقدان نظر آ رہا ہے۔ ماضی میں تو پاکستان کو بڑا بلیم کیا گیا اور UN کے فورم پہ پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایپی سینٹر ہے۔ آج ہندوستان کے اندر ریاستی سرپرستی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، کیا BJP کو یا اس کے جو ذیلی جماعتیں ہیں ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں کچھ خطوط ان امپورٹنٹ کیپٹلز کو اور پھر جو بڑا فورم ہے جس کو UN کہا جاتا ہے، کم از کم وہاں خطوط لکھنے چاہیے اور اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا چیزوں کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے؟ خطوط بالکل، خطوط کے آگے ساتھ میں ایک آپ کا سفیر جاتا ہے۔ میرا تو خیال تھا، میں نے لکھ کے بھی یہ ساری باتیں دی ہیں کہ ایک خاص سفیر مخصوص اس کے لیے اپوائنٹ کیا جائے۔ کیا لگتا ہے کر لیں آپ، کسی کمپیٹنٹ بہت بتیرے لوگ ہیں اور آپ کے شاید اس میں ہوں گے، سول سروس میں موجود ہیں، ریٹائرڈ ہیں، پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، بہت لوگ ہیں، ان خط کے ساتھ آپ جا کے وہاں لابنگ کریں، میٹنگ کریں۔ یہ صرف ایمبیسڈرز کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہماری روایتی سفارتکاری ویسے بھی ٹریڈیشنل طور پر کمزور رہتی ہے۔ انڈیویجول ایمبیسڈر یا سفیر پر بالکل دباؤ ہوتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی، اپنے پرائیورٹیز، ترجیحات کی وجہ سے وہ کریں، پھر وہ کچھ اچھا کرتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، لیکن ان کی بھی محدود حدیں ہوتی ہیں، وہ کوئی سپیڈ ڈائل پہ تو نہیں ہوتے پاکستان میں سارے لیڈرشپ کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، لیٹر تو لکھیں آپ، لیکن مجھ سے آپ گارنٹی لے لیں یہ نہیں ہوا ہوگا، بالکل قدر نہیں ہوا ہوگا، بالکل ٹھیک، یہ نہ ہوگا۔ جی بات مکمل کریں آپ شہری صاحبہ۔ نہیں، میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں، آپ نے عوام کو اگر حوصلہ دینا ہے اپنی خارجہ پالیسیز کے حوالے سے، تو آپ ٹی وی پہ تو اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن چیزوں کو اتنا خفیہ رکھنے کی یا مطلب بغیر سانس لیے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، آپ پارلیمان کو استعمال کریں۔ آخر پیپلز پارٹی نے یوز کیا تھا ان دنوں میں جب امریکہ کے ساتھ سخت، آپ کو یاد ہے گرمی سردی تھی سلالہ کے بعد، سانحے کے بعد 6-7 مہینے پوری سپلائی لائنز بند رکھی تھی، ایئر بیسز بند کیے تھے ان کے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہ جی پارلیمان ہمارے ساتھ ہے اور یک زبان ہے، لیکن اس وقت یہ کہنے کی اہلیت بھی نہیں ہے نا۔ تو شہری صاحب، جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت پر تنقید کی جاتی تھی کہ آپ نے خصوصی انوائس تقرر کیے تھے، کچھ خصوصی نمائندے آپ نے بھیجے دنیا کے 4 کونے، لیکن وہ شاید کشمیر کے ایشو سے نہ تو اس طرح آگاہ تھے، نہ اس طرح مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کا پرچم لہرا سکے تھے جس طرح ان کو لہرانا چاہیے تھا۔ اس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت حکومت کہتی ہے کہ ہمارا 2 دفعہ UN سیکیورٹی کاؤنسل نے اس ایشو کو اٹھایا ہے، یہ ہماری سکسیس ہے۔ دیکھیے، ہم اس پر نہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی پہ، فورن پالیسی پہ، خاص طور سے کشمیر پر ہماری تو ایک بہت ہی دل سے نظریاتی
آواز نکلتی ہے ٹھیک ہے کہ بھائی ہم آگے بڑھ کر کچھ کریں، اس کو اپنی سیاسی ڈویژن کا وہ نہ بنائے، ٹارگٹ نہ بنائے، شکار نہ بنائے۔ اس میں دیکھیے آپ کو یاد ہے دو جو ہوئی ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل، آپ کریڈٹ بے شک لے لیں، پر جو حالات اگست کے بعد سے ہوئے ہیں کشمیر میں، پھر باقی ہندوستان میں، آپ ان کو الگ الگ بھی کر لیں تو ان ایونٹس کے بعد جہاں وہ جغرافیہ اور تاریخ بدل رہے ہیں ہندوستان کی، کشمیر کی اور پورے خطے کی کوشش ہے اس کرنے کی، تو یہ آپ ان ایونٹس کے سامنے تو بہت کچھ اور کر سکتے تھے۔ یہ سب کام پہلے نہیں ہوئے تھے، یہ ساری انڈین اگریشن جو تھی یہ 1971 کے بعد جو جس طرح ہوئی ہے، بالا کوٹ میں آپ نے دیکھا انہوں نے حدیں پار کی ہیں، تو یہ کوئی جو ان کا ایک کولڈ پیس کا بنا ہوا تھا ریجن میں، یہ اس سے بہت آگے گیا ہے، اور دنیا بھی اپنی طرف سے مطلب آرٹیکلز آ رہے ہیں دنیا میں، نیو یارک ٹائمز میں، ہر جگہ، گارڈین میں، ہر جگہ الجزیرہ سے لے کے ہر جگہ، اور وہاں یہ بات کھلی ہے۔ تو اس پر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا۔ دیکھیے یہ ایونٹس تو جو ہوئے ہیں، جو ہندوستان نے اس دفعہ کر کے دکھایا ہے، اور کوشش بھی جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، اس کی بنیاد پہ تو اور بہت ہو سکتا ہے۔ دنیا تو خود ہی انگلی اٹھا رہی ہے۔ آپ امریکن کانگریس میں دیکھیں کتنوں نے خط لکھے، کتنوں نے تنبیہ کیا ہے ہندوستان کو، جو پہلے کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ آپ کی ڈپلومیسی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، وہ جو ایونٹس ہوئے ہیں، وہ خود جہاں امبیرس ہوئے ہیں وہاں سینیٹرز گئے ہیں دلی میں، اور ان کو کشمیر نہیں جانے دیا، آپ کو معلوم ہے یہ سب ہوا ہے۔ تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ یہ جغرافیہ بدل رہا ہے، ہندوستان کوشش کر رہا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تقریر یا فرائیڈے کو سالیڈیرٹی ڈکلیئر کرنا پھر جو بھولی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ بہت بہت شکریہ شو میں شامل کا اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وقفہ لیں گے، اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بیک ٹو دو رائے۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 5 سے 7 روپے تک کم کر دیے ہیں۔ جناب شرازی صاحب، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں یہ کمی ہو رہی ہے تو حکومت نے کہا کہ ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ پچھلی حکومتوں نے بھی اس طرح کے پاپولس میجر کیے تھے، کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے جملہ آپ کا بڑا مزے کا ہے، اگرچہ فی البدیہہ نکلا ہے کہ حکومت نے کہا کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ حکومت ہی فائدہ اٹھا رہی ہے، عوام کو فائدہ میرے خیال میں پاس آن نہیں ہو رہا۔ بالکل صحیح۔ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جب سے تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی ہے اس کے بعد پیٹرولیم پرائسز جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ $83 فی بیرل سے لے کے 75 پہ، اب تو 56 پہ آ گئی اسد۔ اور بنیادی طور پہ اگر ہم جو پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر ٹیکس ہیں اگر ہم وہ زیرو کر دیں تو میرے خیال میں 30-40 روپے کا فرق پڑنا چاہیے اصولاً تو فی لیٹر۔ لیکن اگر نہ بھی کریں تو جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو پیٹرولیم لیوی تھی جو 8-9 روپے تھی، اگر وہاں پہ بھی رکھیں تو اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ ریلیف 10 روپے 15 روپے سے 20 روپے تک ہو سکتا تھا۔ لیکن اگین آج بھی آپ نے ڈان میں سٹوری دیکھی ہوگی مبارک زیب صاحب کی، جس کے اندر یہ پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ جو شارٹ فال ہے، گویا کہ جو ریونیو کے ٹارگٹس ہیں وہ 400 ارب سے بھی زیادہ کے جو ہے وہ اس میں ڈفرنس آ رہا ہے۔ اور گورنمنٹ کے لیے جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے کیونکہ اس کی کنزمپشن ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک سورس ہے۔ تو اب بھی جو ریلیف ہے اسد وہ بنیادی طور پہ پاس آن نہیں کیا گیا عوام کو۔ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 7 روپے کا ریلیف ایک مناسب ہے، بٹ اس سے زیادہ ہو سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی آپ نے پہلے رکھی تھی 15 روپے کہیں پیٹرول کے اوپر، اس کو بڑھا کے آپ نے 19 روپے کر دیا، اور جو ڈیزل کے اوپر تھی اس کو بڑھا کے کہیں 25 روپے سے بھی اوپر لے کے گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک جو کمی آئی ہے قیمتوں میں، اس کا فائدہ حکومت کو تو ضرور ہوگا کہ جو آپ کے ٹیکس ریونیوز ہیں وہ بڑھ پائیں گے کیونکہ آپ نے لیوی بڑھا دی ہے۔ اور اگین کنزمپشن ہے، ہر کسی شخص نے وہ بائک چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، یا پھر ٹرانسپورٹیشن کے اندر جو گوڈز کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر بہرحال
یوز تو ہونا ہے فیول، تو آپ کو تو فائدہ ہو جائے گا، بٹ عام آدمی کو نہیں ہوگا۔ اور پھر میرے خیال میں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، ان کو بعد میں اس بات کی سمجھ آئی کہ جب پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں آپ بڑھاتے ہیں تو بنیادی طور پہ انفلیشن کا یہی ایک سب سے بڑا سورس ہے، کیونکہ اسی سے سب کچھ جڑا ہے۔ جب آپ کی گڈز ٹرانسپورٹ کرتی ہیں اور آپ کے کرائے بڑھتے ہیں تو پھر ایک بڑے بزنس مین سے لے کے ایک عام چھوٹا پرچون دکاندار، اس نے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دینی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایریا ہے جس کو اگر آپ بہتر انداز میں ایڈریس کریں اور اپنے ریونیوز کے اور سورس جنریٹ کریں، آپ ٹیکس کے جو اور ذرائع ہیں ان کو اگر آپ زیادہ بہتر کریں گے تو پھر آپ کو پیٹرولیم لیوی کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ اس ٹیکس کو آپ جتنا نیچے لے کے آئیں گے اتنا نیچے آپ کی انفلیشن آئے گی۔ تو میرا خیال میں اب حکومت کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ جب آپ عالمی سطح کے اوپر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، آپ ریونیو کے اور سورسز کے اوپر فوکس کریں اور پیٹرولیم لیوی کو آپ کم سے کم لے کے آئیں، زیرو پہ نہیں بھی لے کے آتے تو میرا خیال میں جو 2018 2016 17 کی جگہ پہ تھی، اگر وہاں پہ بھی لے کے آتے تو آپ بہت بڑا ریلیف لوگوں کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ بزنس کمیونٹی سے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ عام پرچون فروش سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو اپنی پرانی سطح پہ لایا جائے۔ تو خان صاحب کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے سر، اس کو یوز کرنا چاہیے اور دیگر ذرائع پہ آپ زیادہ فوکس کریں۔ خدا را اب یہ جو پیٹرولیم لیوی کی شکل میں بڑا آسان آپ کو جو ٹیکس مل رہا ہے، اس کو آپ میرے خیال میں تھوڑا سا چھوڑیں اور کسی اور طرف شفٹ ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اسی پر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ امید آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں۔ خدا حافظ۔